औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बख्तियार अहमद और एशियाई स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमने आपसे एक वादा किया था कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम लेके आएंगे और उसके ज़रिए लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए काम करेंगे। तो हमारा एक सिलसिला सीक्रेट ऑफ सक्सेस का ऑलरेडी चल रहा है। उसी कड़ी के साथ एक और कड़ी मिलाते हुए हमने हीरोज़ बिहाइंड द सक्सेस उस पर आज बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सलीम जहांगीर साहब, और आज उनसे हमने ये पूछना है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कौन से हीरोज़ हैं जिन्होंने उन्हें कामयाबियों की तरफ पहुंचाया। एक छोटी सी सर बात है, मैं उससे आगाज़ करूंगा आज के प्रोग्राम का। मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप ख़ुद बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। वो बात नाज़रीन को भी बताते चलें कि किसी ने कहा कि हम अमूमन घड़ी को देखते हैं और इस घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ हमेशा हमें नज़र आती हैं, लेकिन जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमेशा हम घंटे वाली और मिनट वाली सुई का तज़किरा करते हैं कि 5:10 हो गए हैं, लेकिन जो सेकंड वाली सुई होती है उसे हम भूल जाते हैं, उसका हम तज़किरा नहीं करते। हालांकि सबसे ज़्यादा चलती वो है, सबसे ज़्यादा मुशक्क़त उसे उठानी पड़ती है, सबसे ज़्यादा चक्कर उसे लगाने पड़ते हैं। तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उस छोटी सुई का किरदार अदा करते हैं, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते लेकिन हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में अहम तरीन रोल अदा करते हैं। वो हमारे वालिदैन हो सकते हैं, अज़ीज़ रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे असातिज़ा हो सकते हैं, हमारे गुरूज़ मेंटोर्स हो सकते हैं, और प्रोफेशनल करियर में बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। तो आज हमने ये जानना है कि सलीम साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से ECI को लीड कर रहे हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल इदारे भी इनकी लीडरशिप को, इनकी सलाहियतों को मानते हैं और ये कामयाबियों की मंजिलें दिन ब दिन तय करते जा रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी में ऐसी वो कौन सी शख्सियात हैं, ऐसे वो कौन से अहम किरदार हैं जो पस स्क्रीन हैं लेकिन उन्हें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम चलते हैं सलीम साहब की तरफ। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कौन है ऐसा या कौन है ऐसे जो आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुँचने में जीना बजीना मदद की। बहुत शुक्रिया बख्तियार, ये मेरे ख़्याल में बहुत अहम मौजू है। हम कामयाबियों की बात तो करते हैं लेकिन कामयाबियों के ज़राए क्या रहे, सोर्सेज क्या रहे, उसके ऊपर शायद उस तरह से बात नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें पस मंज़र में रह जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा अच्छा मौका है कि शुक्रिया अदा किया जाए उनका जिनकी वजह से हम सब कर पाए। तो एक तो मेरे अगर पीछे तस्वीर देखेंगे तो उनमें से सबसे नुमायाँ तस्वीर जो है वो बुज़ुर्गान दीन की है, जिनके करम फजल से मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह आगे चल के बात होगी, और सिर्फ यही नहीं, इदारे के ऊपर भी, बाकी पूरी कायनात पर। तो लोगों के करम फजल से चीज़ें किस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलती हैं और किस तरह से आप बाकियों की ज़िंदगियां बदलने में मदद करते हैं, ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसे बयान करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं गिनने पे बैठ जाऊं तो वो नामुकम्मल हो जाएगा, 3-4 घंटों में भी शायद बात ना हो पाए। तो मेरे असातिज़ा भी हैं जिनमें असगर अली अदीम साहब हैं, किसी वक्त अगर वक्त मिला तो उन पर बात करेंगे। सैयद अयूब कुतुब हैं, शहनाज कपाड़िया राहत हैं, वजाहत मंसूर साहब हैं। मैं ये चाहूँगा कि इन पे ज़रूर हम बात करें। लेकिन जो जिसका बहुत आगाज़ से मेरी लाइफ में जिन्होंने इम्पेक्ट किया वो मेरे मामू हैं। मेरे मामू मेरी अम्मी से बड़े, मेरी खाला से अम्मी से बड़े, शेख आबाद अली असलम। अब हाँ, बिल्कुल इंतहाई करीबी। आबाद अली के नाम से सब जानते थे, असलम उन्होंने ख़ुद चूज़ किया नाम, और बहुत सारे लोग फिर असलम साहब भी कहते रहे। क्यों, कैसे, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि इब्तदाई तालीम सारी मेरी पहले गाँव में, फिर शहर में हुई, और फिर मैट्रिक तक जो है, मैं, आपको तो पता है इस बात का कि मैं सर्जन बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, डॉक्टर बनना था, और डॉक्टर जो है वो विंडो के ऊपर, दीवार के ऊपर बाकायदा मोहम्मद सलीम जहांगीर मेरा नाम है, मोहम्मद सलीम जहांगीर सर्जन, डॉक्टर सर्जन, इस तरह की चीज़ें लिखता था। तो मामू भी पढ़ते थे, उसको देखते थे। मामू जो है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरी बने बाद में, लेकिन वो ख़ुद जब इंडिया से पाकिस्तान आए तो उस वक्त मेरे ख़्याल में वो 10 साल के होंगे, और ऐसे घराने से जिसमें कोई भी तालीम याफ्ता नहीं था, मेरे ननहाल में। और वहाँ से कि अपने पेशे की तरफ चले जाते, जो वालिदैन का था उसकी तरफ जाने की बजाय हुआ ये कि एक दिन गली में खेल रहे थे तो मेरे दादा के जो भाई थे वो आए और उन्होंने डांट डपट की, इन्हें पकड़ के भी सीधा स्कूल ले गए। तो उस वक्त तक ये यकीन मानिए कि
میرے ننیال میں کوئی اسکول نہیں گیا تھا. تو یہ اس دن اسکول گئے ہیں اور پھر الحمدللہ میٹرک اور بہت اچھے نمبروں سے بڑے اچھی تعلیم کا جو سلسلہ تھا, کوئی ٹیوشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. حالات اس کے یہ ہے نا کہ میٹرک کا جب رزلٹ آیا تو کہیں یہ جاتے ہوئے اپنی والدہ کو کہہ کے گئے کہ بی بی یا اس طرح سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ میں پاس ہو جاؤں, فیل نہ ہوں. اب وہ اتنی سادہ تھیں کہ وہ بیٹھی ہیں بچھا کے اور دعا مانگ رہی, یا اللہ میرا پتر فیل ہو جاوے, یا اللہ میرا پتر فیل ہو جاوے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ پاس فیل کیا ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ یہ ہوئے. اس کے بعد یہ لاہور پڑھنے کے لیے گئے. اس زمانے میں جب لوگ بزنس ایجوکیشن کا نام نہیں جانتے تھے, شروع ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, MBE ڈگری تھی, ماسٹرز ان بزنس ایجوکیشن. تو انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ BCom آنرز پہلے کر چکے تھے. اس کے بعد جناب ہے وہ اکنامکس میں ماسٹرز کیا, پھر پڑھانے تدریس کی طرف آ گئے, پھر MBE خود پڑھاتے بھی رہے. پھر الحمدللہ ان کی ساری کاوشوں کے نتیجے میں پھر یہ ایڈمنسٹریشن میں آئے, پرنسپل بنے. پہلی دفعہ جو ہے وہ خانیوال, کیونکہ ان کا اپنا شہر بھی تھا, تو وہاں پہ اس وقت ووکیشنل کالج تو ہوتا تھا, لیکن جو کمرشل کالج ہے, کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا تھا پہلی دفعہ, تو اس کے یہ سربراہ بنے جا کے. وہاں سے اسے کھڑا کیا پاؤں پہ, بعد میں وہ کامرس کالج بنا الحمدللہ. اور پھر DG خان گئے. وہاں بتایا کرتے تھے کہ جب میں گیا ہوں تو جانور گدھے وہاں پہ بندھے ہوئے تھے کالج کے اندر. یہ ڈیرہ غازی خان کی بات ہے. اور انہوں نے جا کے سب کچھ درست کیا, کیونکہ تھوڑا سا پولیٹیکل وہاں پہ پھر وڈیرا سسٹم بھی تھا. تو شیخ صاحب نے, کیونکہ سب شیخ صاحب ہی کہتے تھے, تو انہوں نے اپنی اس کمٹمنٹ کی بنیاد پر اور اپنے ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو بدل کے رکھ دیا. پھر ساہیوال آئے, ساہیوال میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور یہیں پہ ریٹائرڈ بھی ہوئے. پھر اپنا پرائیویٹ کالج کھولا, اس میں ڈائریکٹر تھے, پرنسپل تھے, پھر اس کو چھوڑا بھی. تو یہ تو مختصراً ان کا تعارف ہے. جس گھرانے میں کوئی جانتا نہیں تھا کہ تعلیم کیا چیز ہوتی ہے, اس میں سے گوہر نایاب ابھرا. تو ہم جیسے جب لوگ, ہم جب بیدار ہوئے, بیدار ان ٹرمز جیسے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ دنیا کیا ہے, تو ہم نے ماموں کو ایک سمبل پایا. میں نے, میرے بہن بھائیوں نے, میرے کزنز نے, ان کے اپنے بھتیجوں نے, ایک سمبل تھا. سمبل بھی ایسا سمارٹ, خوبصورت لباس اگر دیکھیں تو وہ تراش خراش شخصیت کی, اور پھر دبدبہ. میں نے ایسا دبدبہ کسی کا نہیں دیکھا. اور وہ ایڈمنسٹریشن اس لیے بہترین کر پاتے تھے کہ انہوں نے اپنے انتظامی امور کو اپنے اندر اتار رکھا تھا اور اپنی شخصیت کو انتظامات میں ڈھال رکھا تھا. تو اس وجہ سے ہر کسی کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں ڈسپلن ہوگا. تو وہ جو سارے کا سارا عمل ہے, ان کی شخصیت سے بھی اس کا اظہار ہوتا تھا, اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ کیا ہے, کس طرح سے. بہت سارے ٹیچرز کی تربیت, اور پھر جیسے میں نے کہا کہ انسٹیٹیوشن کھڑے کیے, جہاں پہ کچھ نہیں تھا وہاں پہ انسٹیٹیوشن بنائے اور اپنے نام کو برقرار رکھا. سب سے بڑی بات کیا تھی, جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں مانتے تھے, میرٹ پہ کام کرنا. ہوا یوں کہ 80s کی بات ہے, کیونکہ یہ وہاں پہ پرنسپل تھے خانیوال میں. تو میرے ابو کے ایک دوست تھے, ان کا بیٹا جو ہے اس کے تھوڑا سا نمبرز کا تھا, تو وہ میرٹ پہ نہیں آ رہے تھے. تو امی کو ابو نے لیا, کیونکہ بھائی ہے, تو چلے گئے. تو انہوں نے گھر میں کھانا شانا بھی کھلایا, سب کچھ کیا. اور جب, حالانکہ امی کہہ رہی تھی کہ نہ جائیے گا کیونکہ میرے بھائی نے یہ بات ماننی نہیں ہے, وہ اصول پسند ہے, لیکن وہاں گئے تو انہوں نے بڑے طریقے سے پھر کہا کہ نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. اور میں پھر اب اگلی کہانی کی طرف آتا ہوں. تو یہ تو کامیابیوں کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. اپنا گھر بار, بچے پڑھائے, سبھی کو ماسٹرز کروایا. بڑی بیٹی کو, اس وقت ہمارے ہاں بھی کوئی رواج نہیں تھا کہ بیٹیاں جا کے باہر پڑھیں گی, تو خانیوال میں ہوتے تھے, تو اس کو MA ایجوکیشن کروایا. اس کے بعد بیٹے کو MA اکنامکس کروایا. اس کے بعد عمران اسلم کو آپ جانتے ہیں, اس نے BCom کیا, پھر MBA کیا. اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے کرن, اس کو MCom کروایا. تو تعلیم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. میری پھپھو ان کی زوجہ تھیں, تو وہ طاہرہ اسلم بنی. اور حالانکہ ان کی تعلیم فارمل نہیں تھی, لیکن ماموں کے ساتھ ایک ایسی تربیت, کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے بھی ماسٹرز نہیں کیا ہوا. گھر کے اندر رہن سہن, پھر آپ کا پورا
جو سجاوٹ ہے وہ اس قسم کی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ آپ کسی ایک خاص لیول. تو ہماری سورس آف انسپریشن جس رنگ میں وہ رنگے ہوئے تھے وہ ہر ایک کے اوپر ہر ایک کے اوپر تھا. تو ہوا یہ کہ جب میٹرک میں بتا رہا تھا کہ میں سرجن بننا چاہتا تھا, ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, تو جب مجھے پتہ چلا کہ نتائج ایسے رہے ہیں تعلیمی کہ میں تو کچھ نہیں بن سکتا, تو لیکن کیونکہ سائنس, آپ انجینئر بنے, آپ ڈاکٹر بنے, اس طرف توجہ تھی کہ ماموں ایک شعبے میں ہے, کیونکہ اس وقت تک ہم بھی بڑے ہو گئے تھے. تو پتہ چلا کہ کامرس اور بزنس ایڈمنسٹریشن تو بہت بڑی بلا ہے, بہت چیز ہے. اور پھر جب ماموں کو دیکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ سلسلہ اتنے لمبے عرصے سے شروع ہوا ہے, تو اس طرف جانا چاہیے. تو جناب وہ سورس آف انسپریشن جو ہے وہ اس طرف چلی گئی. میٹرک کے بعد میں نے اپنا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا, تو انٹرویو لینے والے ماموں ہی تھے. اس وقت بیسک انٹرویو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا. تو ہی سیڈ کہ تمہارے نمبر تو اچھے ہیں, تمہیں کسی طرح کی اس کی ضرورت نہیں ہے, سو یو آر ویلکم ان کالج. تو میں نے سرٹیفکیٹ آف کامرس اور ڈپلومہ ان کامرس وہیں سے کیا. اس میں ایک یادگار چیز کیا ہے, کیونکہ ٹیچر تو پڑھانے والے تھے, یہ تو ایڈمنسٹریشن میں تھے. ہوا یوں کہ ایک دن ہمارے ٹیچر نہیں تھے, بزنس والے جنہوں نے پڑھانا تھا, تو پرنسپل صاحب تشریف لے آئے. تو پرنسپل صاحب جب تشریف لاتے تھے تو جیسے سانپ سونگھ جاتا ہے, اتنی خاموشی, پن ڈراپ سائلنس. میں نے کبھی انہیں جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. تو بختیار, آج جو ڈیفینیشن آپ لوگ لکھتے ہیں کاروبار کی, جتنی بھی کتابیں ہیں, تو وہ شیخ عباد علی اسلم صاحب کے صدقے میں عطا کی ہوئی ڈیفینیشن. انہوں نے ہمیں آدھا کے پونا گھنٹہ کی کلاس تھی, میں آج بھی بتا دیتا ہوں, رٹی ہوئی ہے وہ چیز. وہ تمام سرگرمیاں جو منافع کمانے کی غرض سے کی جائیں وہ کاروبار کہلاتی ہیں. اچھا, وہ پھر انہوں نے سرگرمیوں کو بتایا, اور پھر اشیاء و خدمات کو ڈیفائن کیا. تو وہ ایسا سحر طاری کر دینے والی چیز تھی, میرا دل کیا کہ یہ اور پڑھائیں, لیکن کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ آبویسلی وہ کوئی کلاس لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے. لیکن ان کا تدریس کا طریقہ پھر مجھے پتہ چلا کہ جو دراصل ان کا اصلی تجربہ ہے ٹیچنگ کا, وہ اب تک کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ ہی میک شیور کہ جی ان کے ٹیچر جو ہیں, ان کے جتنے اساتذہ ہیں, پروفیسرز ہیں, وہ کس طرح سے کریں. تو وہ دن, اور اس کا بعد ہم پھر اسی کے ہو کے رہ گئے. کامرس کا ہی آپ کو پتہ, میری باقی تمام کی تمام فارمل تعلیم جو ہے وہ کامرس سے ہی تعلق رکھتی ہے, اور وہ ماموں کو دیکھ کے ہی. اور پھر یہ تھا کہ ان کا جو ملنا ملانا تھا, سارے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے, اساتذہ سے ہو انٹریکشن ہو, تو وہ بلکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ شیخ صاحب کا بھانجا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو, یا ماموں نے کسی ٹیچر کو کہا ہو. مطلب جو ہے وہ چودھری عاقب صاحب میرے ایک ٹیچر تھے, جن سے میں نے اکاؤنٹنگ کی وہ لینی تھی, ٹیوشن لینی تھی. تو جب میں جا کے بیٹھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ شیخ صاحب, تو انہوں نے مجھ سے فیس نہیں لی, مجھے آج تک یاد ہے. بٹ آبویسلی یہ وقار, یہ ادب, یہ احترام سارا ماموں جی کا تھا, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ساری میرے لیے رعایتیں تھیں ایک طرح کی کہ وہ ہے. پھر اس کے بعد میرا ملتان جانا ہوا, تو ریفرنس یہی ہوتا تھا. پھر جب ایجوکیشن کی بات ہونی, وہاں پہ بھی ٹیچرز کچھ تھے جو ان کے پاس پڑھا کے آئے تھے یا ان کو جانتے تھے, تو جب بھی ذکر کرنا تو اس سے پھر یہ تقویت ملتی تھی کہ ہاں یار نہیں, ہم بالکل خالی نہیں ہیں, پیچھے تو اتنا بڑا ایک پس منظر موجود ہے ہماری اس تعلیم کے. تو یہ جو ہے وہ دین میں سمجھتا ہوں انہی کی ہے, اس طرح سے ہے. پھر یہ کہ مجھے پڑھنے کا موقع تو کبھی نہیں ملا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب انہی کے صدقے میں ہی تھا کہ جب آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک بنیادی نالج وہیں سے اٹھ کے آ رہی ہوتی ہے جس مادر علمی سے آپ گزرے ہیں پہلے. تو یہ جو ہے وہ مختصر سا ایک ان کا تعارف ہے. اچھا, تو یہ جو بچوں کو تعلیم دلوانا, ہماری تعلیم پہ بھی نظر رکھنا, اور پھر ریٹائرڈ ہو کے بیٹھ جانا, یہ پھر ماموں نے بڑے فیصلے کیے اس حوالے سے. بچوں کی شادیاں ہو گئیں, سارے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری پھپھو بھی اللہ کے پاس چلے گئیں, حاضر ہو گئیں. تو پھر وہ ایک طرح کا اس کا گوشہ نشینی والا, لیکن ان کا لگاؤ جو ہے وہ رب کی طرف بہت زیادہ ہو گیا. ایک راز انہوں نے کہا تھا کہ میں نہ بتاؤں, لیکن میں باز نہیں آؤں گا. میرا لاسٹ ٹائم جب جانا ہوا تو ماموں جی نے مجھے ایک تو پتہ تھا کہ آ رہا ہے, تو پورا دن مجھے گھر والوں نے بتایا جی کہ آج تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس کے لیے یہ پکا کے رکھو، یہ بنا کے رکھو، اپنی پسند کی جو ہے وہ بھنڈی اور میرے خیال میں اس میں گوشت ڈلوایا یا کچھ کیا، مجھے یاد ہے. تو وہ پوری تیاریاں، پورا دن بے چین رہے. تو رات مجھے اپنے ساتھ ہی لٹایا اور مجھے یہ بتایا کہ تمہارا تولیہ الگ رکھا ہوا ہے، گرم پانی کیسے ہوتا ہے، یہ سب. پھپھو کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ سب یہ کرتی تھی. پھر وہ ڈبوں میں بسکٹ ڈلے ہوئے ہیں، ڈرائی فروٹ ڈلا ہوا ہے، یہ سب کچھ دیکھا. پھر ہم باتیں کرتے رہے اور سو گئے. اور انہیں پریشانی، وہ کروٹ نہیں لے رہے کہ میں نہ اٹھوں، اور میں نہیں لے رہا کہ کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے. تو یہ ایک بالکل ہی الگ، ہم بالکل فاصلے پہ رہتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے ماموں جی سے. اگلے دن صبح جب میرا جانے کا وقت ہو، میں نے کہا جی میں نے چلے جانا ہے. تو کہتے تمہاری پھپھو کی قبر پہ چلتے ہیں. تم گئے ہو؟ میں کہا نہیں. تو پھر ہم اکٹھے گئے. انہوں نے لٹرلی میرے سامنے جو ہے وہ اس کو صفائی ستھرائی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ روز صبح وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اس کے بعد جو راز والی بات ہے، مجھے ایک مسجد کے سامنے لے گئے. تو کہتے کہ چلو اندر چلو. اس وقت مجھے نہیں بتایا تھا. تو پھر مسجد کیونکہ بند تھی، نماز ہو چکی تھی، ظہر سے پہلے کا وقت تھا، تو اس کے دروازے کی جالی کے قریب لے جا کے مجھے کہتے ہیں اندر جھانکو. تو میں دیکھا تو تزئین و آرائش ساری ہوئی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا آہستہ سے کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ ساری کی ساری میں خود کروا رہا ہوں، اس کی تزئین و آرائش. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایجوکیشنسٹ جس کے پاس ایجوکیشن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ یہ سب کرتا کراتا اس سطح پر پہنچا کہ اللہ کے ساتھ بھی لا لگائی اور اللہ کے گھر کے ساتھ بھی لا لگائی ہوئی ہے. اور اب میری ملاقات امی کے جانے پہ ہوئی تھی، اور شیخ صاحب اسی طرح سے بلند قامت، خوبصورت ماشاءاللہ. لیکن میں آپ سب ناظرین سے کہوں گا کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں، وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی سلامت رہیں، خیریت سے رہیں، اپنے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھیں. ہمارے لیے باعث تقویت ہیں، تقویت رہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنے شعبے سے جڑتے ہیں اور اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. جب ریٹائر ہوئے تو میں نے ایک دفعہ کہا، میں ماموں جی آپ کوئی نان فار پروفٹ ادارہ کھول لیں جو کہ ایجوکیشن کے لیے کام کیا. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہی کیا، میں نے یہی کرنا، یہی کرتے ہوئے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، اور ان کی وجہ سے جو جہاں جہاں چراغ روشن ہے وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ مزید چراغوں کو روشن کرے، اور اس سب کا جو ہے وہ اجر ان لوگوں کو بھی ملے اور ماموں کو ضرور ملے جن کا یہ کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ سر، بڑی خوبصورت گفتگو رہی، اور خاص طور پہ عباد علی اسلم صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کہا کہ وہ آپ کے ماما تھے، اور ماما کا جب ذکر آتا ہے تو 2 دفعہ ماں ماں کہا جائے، اتنی محبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کی ساری زندگی کے بارے میں بھی آپ نے بتایا، ان کی کاوشوں اور کوششوں کے بارے میں بتایا، ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا. تو یہاں مجھے علامہ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ بہت عالمگیر شعر ہے. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے اور پوری کائنات تک اثر اپنا دیتا ہے. تو ہر خاندان کے اندر، ہر گھرانے کے اندر، ہر گاؤں، شہر، محلے، اور پھر آگے پوری دنیا کے اندر یہ ہر چیز پہ برابر اس کے معنی آتے ہیں. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو آپ نے کہا کہ تعلیم کے حوالے سے وہ ایک روشن چراغ تھے. شخصیت ان کی ایسی تھی جو بہت باوقار تھی. اصول ان کے ایسے تھے جو دوسروں کو اصول پسند بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے. پھر دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا، اور پھر انہیں اپنے اس رنگ کے اندر رنگ دینا، یہ ایک اللہ پاک نے انہیں خاص صفت دی ہوئی تھی. اور جو آخر میں آپ نے بات کی کہ انہوں نے اپنے تعلیمی کیریئر کو، پڑھانے کے عمل کو جب ایک خاص حد تک پہنچا دیا، ریٹائرمنٹ ہو گیا، تو پھر ان کا جو ایک طریقہ رہا کہ میں نے فارغ رہنا ہے، اور فارغ رہ کے اس کے ساتھ لو لگانا ہے جس کے ساتھ لو لگانا سب سے زیادہ اہم ہے. تو اللہ اور اللہ کے گھر کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے سائے جو ہیں وہ سروں پہ سلامت رہیں. کیونکہ ایسے لوگ بہت کم دنیا میں آتے ہیں اور بہت بڑا اپنا کنٹریبیوشن کر کے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید ہم باقی جو مینٹورز ہیں، باقی جو وہ شخصیات ہیں آپ کی زندگی میں، یا ہمارے ناظرین سن رہے ہیں کہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس گیسٹ آئیں گے، ان کی زندگی میں جو ہیروز ہیں، جو پس پردہ ہیں،
جنہوں نے بہت کچھ کیا لیکن وہ سامنے نظر نہیں آتے، ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ ان کا حق ہے ہماری زندگیوں کے اوپر، ہماری کامیابیاں ان کے تصدق اور ان کے توفیل ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے، آپ لوگ اسے فالو کرتے رہیے، کیونکہ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنی کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے کسی اس ہیرو کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو ہماری آنکھیں بھی نمناک ہو جاتی ہیں کہ ہاں میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جس نے مجھے قدم قدم چلنا سکھایا، جس نے اپنی راتوں کو رت جگوں کے عذاب سے جیلا، جس نے اپنے وجود کو مشقت سے توڑ دیا لیکن میری زندگی میں آگے بڑھنے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ تو ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے اور ہیروز کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام کو ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں اور آباد رہیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شاندار گفتگو رہی۔ اوکے ناظرین، اجازت لیتے ہیں آپ سے اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسے فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو آگے ملیں گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔